अमर बेल बाप 32। हेलो अयाज, कैसे हो तुम? नानू ने आवाज पहचानते ही कहा था। अयाज हैदर उनका सबसे बड़ा बेटा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुमने आज इस तरह अचानक फोन कैसे किया? नानू को एक हफ्ते में दूसरी बार अपने बेटे की कॉल आने पर हैरानी हुई। अयाज हैदर अगर बहुत जल्दी भी उन्हें कॉल करते तो हफ्ते में सिर्फ एक बार कॉल करते थे और चंद दिन पहले वो उनसे बात कर चुकी थी। कोई काम है? नानू ने अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, मैं उमर से बात करना चाहता हूँ। वीकेंड पर आपके पास आया होगा? नहीं, वो तो जब से सहाला गया है यहाँ वीकेंड गुजारने नहीं आता। मगर सहाला में तो वो नहीं है। वहीं से मुझे पता चला है कि वो वीकेंड पर लाहौर आया है। मैंने सोचा कि लाहौर में आप ही के पास आया होगा। नहीं, वो यहाँ नहीं है। तुमने मोबाइल पर उससे कांटेक्ट नहीं किया? उसके मोबाइल का नंबर नहीं है मेरे पास। आपके पास हो तो मुझे लिखवा दे। हाँ, मेरे पास है, 1 मिनट। नानू ने फोन के पास मौजूद डायरी खोल ली। हाँ, ये नोट करो। उन्होंने उमर का नंबर उन्हें नोट करवाया। क्यों, कोई जरूरी बात करनी है उससे? नानू को तजस्सुस हुआ। हाँ, खासी जरूरी बात करनी है। अच्छा, खुदा हाफिज। अयाज हैदर ने मजीद कोई तफसील बताए बगैर फोन बंद कर दिया। नानू ने कुछ सोचते हुए फोन रख दिया। 2 घंटे बाद अयाज हैदर ने दोबारा कॉल की। इस बार भी फोन नानू ने ही रिसीव किया। उमर का मोबाइल ऑफ है। मैं पिछले 2 घंटे से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर कामयाब नहीं हो रहा। आप कुछ अंदाजा लगा सकती हैं कि वो लाहौर में कहाँ होगा? उन्होंने छूटते ही नानू से पूछा। नहीं, मैं तो नहीं जानती कि वो यहाँ किसके पास होगा और पता नहीं लाहौर में है भी या नहीं। हो सकता है जाफर के साथ हो, उसके साथ खासी दोस्ती है उसकी। नानू ने अपने एक दूसरे पोते का नाम लेते हुए कहा। नहीं, जाफर के साथ नहीं है। मैं उसके घर फोन कर चुका हूँ। आप एक काम करें, उमर के बारे में पता करें। मैं कुछ देर बाद दोबारा आपको फोन करता हूँ। अयाज हैदर ने बहुत संजीदा लहजे में कहा। आखिर बात क्या है? इस तरह उमर को तलाश करने की क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें? नानू को अब तशवीश होने लगी। मैं आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल तो आप वही करें जो मैं कह रहा हूँ। अयाज हैदर ने बहुत उजलत में फोन बंद किया था। नानू फोन का रिसीवर हाथ में लिए परेशान हो रही थी। मुरीद, जरा अलीजा को बुलाओ, उन्होंने खानसामा को आवाज देते हुए कहा। खानसामा सर हिलाते हुए अलीजा के कमरे की तरफ चला गया। अलीजा नाश्ता करके कुछ देर पहले ही अपने कमरे में वापस आ गई थी। छुट्टी का दिन होने की वजह से बहुत देर जागी थी और अब नाश्ते के बाद अपनी एक असाइनमेंट तैयार करने के लिए बैठी ही थी जब मुरीद ने दरवाजा बजा दिया। ठीक है, मैं आती हूँ, उसने नानू का पैगाम सुनने के बाद कहा। जिस वक्त वो लाउंज में आई, नानू फोन पर कोई नंबर डायल कर रही थी। नानू, आपने मुझे बुलाया है? उसने नानू से पूछा। हाँ, बैठो, उन्होंने नंबर डायल करते हुए कहा। अलीजा सोफे पर बैठ गई। कॉल मिल गई थी। नानू उमर के बारे में पूछ रही थी। अलीजा को हैरानी हुई। यकदम नानू को उमर में इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई? उसने सोचा। फोन बंद करके नानू ने बताया, अयाज का फोन आया था, वो उमर से कोई बात करना चाहता है। उन्होंने अलीजा को बताना शुरू किया। मगर उमर यहाँ लाहौर में तो नहीं है, अलीजा ने कहा। वो जानता है, मगर वहाँ से उसे पता चला है कि उमर यहाँ वीकेंड पर लाहौर आया हुआ है, लेकिन उमर यहाँ तो नहीं आया। आपने अंकल अयाज को ये नहीं बताया? मैं ये भी बता चुकी हूँ। वो कह रहा था कि फिर मैं उसके तमाम फ्रेंड्स से राब्ता करके उसके बारे में मालूम करूँ। उसके फ्रेंड से राब्ता करने की क्या ज़रूरत है? उसके मोबाइल पर कॉल करें और उसे बता दें कि अंकल अयाज उससे बात करना चाह रहे हैं। अलीजा ने जैसे हल तजवीज़ किया। उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम बारी बारी उसके तमाम फ्रेंड्स और सारे रिश्तेदारों के घर फ़ोन करना शुरू करो। नानू, कितना ऑकवर्ड लगेगा कि मैं इस तरह फ़ोन करके उमर के बारे में पूछूं, जैसे वो कोई छोटा बच्चा है जो गुम गया है। अयाज अंकल, थोड़ा इंतज़ार कर लें। वो वीकेंड पर लाहौर आया है, कल वापस चला जाएगा, फिर वो इत्मीनान से उससे बात कर ले। इतनी अफरा तफरी की क्या ज़रूरत है? अयाज को कोई ज़रूरी बात करनी है, वरना अयाज इस तरह आसमान सर पर ना उठाता। वो भी जानता है कि कल वो वापस सहाला चला जाएगा और वो वहाँ उससे राब्ता कर सकता है। फिर भी वो अगर उसे ढूंढने पर बजिद है तो यकीनन कोई इमरजेंसी ही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी फ्रेंड वगैरह के घर पर होगा। अगर वो आपके पास नहीं आया तो यकीनन होटल में ठहरा होगा, और यहाँ लाहौर में 2 ही तो होटल्स हैं जहाँ वो ठहरता है, इसलिए वहाँ फोन करके पता कर लेते हैं। अलीजा ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। हाँ ठीक है, पहले उन होटल्स में फोन करते हैं। अलीजा ने डायरी पकड़ी, उससे नंबर देखकर नंबर मिलाया।
पहले होटल में ही उन्हें उमर की मौजूदगी का पता चल गया। वो इस वक्त होटल में नहीं है, आप मैसेज छोड़ दें। उनसे कहें कि अपना मोबाइल ऑन करें या फिर अपनी ग्रैनी को फोन कर लें। अलीजा ने फोन बंद कर दिया। अंकल अयाज उससे इतनी इमरजेंसी में क्या बात करना चाहते हैं? फोन बंद करते ही अलीजा ने पास बैठी नानो से पूछा। ये तो मैं नहीं जानती। मैंने पूछा भी मगर अयाज ने बताया नहीं, मगर बहुत संजीदा लग रहा था। नानो ने बताया, हो सकता है उमर का फिर कोई झगड़ा हो गया हो अंकल जहांगीर से और अंकल अयाज उसी सिलसिले में बात करना चाहते हो। अलीजा ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो अयाज ही बताएगा तो पता चलेगा। नानो कुछ मुतफक्किर नजर आ रही थी। वो दोनों वहीं लाउंज में बैठी बातें कर रही थी जब फोन की घंटी बजी। फोन का रिसीवर नानो ने उठाया। खिलाफ तवक्को दूसरी तरफ उमर था। तुमने मोबाइल ऑफ क्यों किया हुआ है? मैं कब से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। नानो ने छूटते ही शिकवा किया। आपका मैसेज मिलते ही आपको कॉल कर रहा हूँ। बाय द वे, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ लाहौर में इस होटल में ठहरा हुआ हूँ? उमर ने होटल का नाम लेते हुए कहा। दूसरी तरफ उमर था। अयाज ने फोन किया था। उसी ने बताया कि तुम वीकेंड पर लाहौर आए हो और अलीजा ने अंदाजा लगाया कि तुम होटल में ठहरे होगे। अंकल अयाज ने मेरे बारे में आपसे बात की। उसका लहजा संजीदा हो गया था। हाँ, वो तुमसे बात करना चाहता है। तुमसे उसका राब्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मुझे फोन किया। और तुम्हें इस तरह होटल में ठहरने की क्या जरूरत है? क्या मेरे पास नहीं आ सकते थे? और यहाँ आने के बाद तुमसे ये भी नहीं हुआ कि मुझे फोन ही कर लेते? नानो को अपनी शिकायतें याद आने लगी। अंकल अयाज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, उन्होंने आपको बताया? उमर ने उनकी शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। पता नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा कि तुमसे उसका राब्ता कराऊं। अब तुम उसे फोन कर लो या फिर मोबाइल ऑन रखो, वो खुद तुम्हें फोन कर लेगा। मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ, लेकिन अगर कोई और आपको कॉल करके मेरे बारे में पूछे तो ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दें और ना ही किसी को ये बताएं कि मैं कहाँ ठहरा हूँ। उमर ने उसी संजीदगी से कहा। मगर वो क्यों? क्या बात है? नानो कुछ परेशान हुई। आपको पता चल जाएगा ग्रानी कि इस बार आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। दूसरी तरफ उमर ने खासी तलखी से कहकर फोन बंद कर दिया। अमर बेल, बाब 33। हमने मैदा वॉश कर दिया है, वो अब ठीक है। 10-15 मिनट बाद उसे कमरे में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने उन्हें इत्तला दी। नानो और उमर ने एक दूसरे का चेहरा देखा। नानो के चेहरे पर इत्मीनान उभर आया, जबकि उमर पहले ही की तरह संजीदा नजर आ रहा था। अलीजा को हॉस्पिटल ले जाते हुए उमर ने गाड़ी में नानो को जुल्करनैन के बारे में बता दिया था। अलीजा की साइड टेबल पर पड़ा हुआ कागज जो अलीजा के बेड के पास जाते ही उमर को नजर आया था, उसने नानो को दिखा दिया, जिसमें अलीजा ने अपनी खुदकशी के बारे में लिखा था। नानो खत हाथ में लिए पूरा रास्ता सकते के आलम में बैठी रही। उनके फैमिली डॉक्टर ने अस्पताल पहुंचने पर फौरी तौर पर अलीजा के केस को डील किया था। फैमिली डॉक्टर होने की वजह से उसने इस केस को पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं किया। इसने क्या खाया था? उमर ने डॉक्टर से पूछा। स्लीपिंग पिल्स थी। आप लोग उसे बहुत जल्दी ले आए, अभी पूरी तरह हल नहीं हो सकी थी, और इस पर ज्यादा असर इसलिए भी नहीं हुआ कि वो गोलियां लेने की आदी लगती है, वरना जितनी तादाद में उसने ये गोलियां ली हैं उसकी हालत खासी खराब होनी चाहिए थी। डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता बता रहा था। लेकिन अलीजा ने इस तरह क्यों किया है? वो तो बहुत समझदार बच्ची है, फिर इस तरह? डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़कर जवाब तलब नजरों से नानो को देखा। कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स से उसका झगड़ा हो गया और शायद डिप्रेशन में या गुस्से में उसने ये किया है। उमर ने डॉक्टर को मुतमईन करने की कोशिश की। ग्रैनी, क्या अलीजा स्लीपिंग पिल्स लेती है? ये गोलियां तो नहीं, कोई और दवा लेती रही है, मगर वो भी सिर्फ तब जब साइकेट्रिस्ट के साथ सेशंस होते थे। तो फिर इसके पास ये पिल्स कहाँ से आई? मैं तो खुद हैरान हूँ। क्या ग्रैंडपा लेते हैं? नहीं, वो तो नहीं लेते, हो सकता है उसने कहीं से खरीद ली हो। नानो ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। कब खरीदी है उसने, यही तो समझ नहीं आ पा रहा। पार्क से तो मैं सीधा उसको घर लाया हूँ और उसके बाद वो घर से बाहर नहीं गई, फिर उसके पास ये पिल्स कहाँ से आ गई? आप कह रही हैं कि ग्रैंडपा भी नहीं लेते? फिर? उमर उलझे हुए अंदाज में कहते कहते एकदम सीधा होकर बैठ गया। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या हुआ? नानो ने कुछ हैरान होकर उसके चेहरे के तासुरात को देखा। कुछ नहीं, वो एकदम बहुत परेशान नजर आने लगा था।
وہ اگلے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ ہاسپٹل میں اس سے ملاقات کے دوران کسی نے اس سے کچھ پوچھنے یا اس سے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نانو کو اگر اس سارے واقعے سے شوق لگا تھا تو نانو بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شاید وہ دونوں علیزہ سے اس حرکت کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ نانو کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ علیزہ پچھلے 1 ماہ سے اتنی کامیابی سے انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ علیزہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو بہت شائع ہے، ریزرو، انٹروورٹ۔ آج تک وہ ایک سے دوسرا دوست نہیں بنا سکی، پھر بوائے فرینڈ، اور وہ بھی اس طرح چھپ کر۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو اس پر بہت محنت کی تھی، اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ شام کو اس کے گھر آنے کے بعد نانو عمر اور نانا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی۔ علیزہ اپنے کمرے میں تھی اور عمر کسی قسم کے تاثر کے بغیر نانا اور نانی کی گفتگو سن رہا تھا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ عمر نے سب کچھ ہم سے چھپایا۔ اگر یہ ہمیں پہلے بتا دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ نانا نے اچانک عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ کیا کرتے؟ عمر نے بڑی سنجیدگی سے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ کم از کم یہ سب کچھ نہ ہونے دیتا جو اب ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا تو آپ اس کو ڈانٹتے، ذوالقرنین سے ملنے پر پابندی لگا دیتے۔ پھر کیا ہوتا؟ وہ پھر بھی یہی کرتی، تب کی تب دیکھی جاتی۔ مگر تمہاری اس طرح سب کچھ چھپانے سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ اس بار نانو نے کہا، آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، میں اس سلسلے میں اب تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے علیزہ اور ذوالقرنین کے افیئر کو آپ سے چھپایا۔ میں نے اپنے طور پر یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی اور شاید میں نے ایسا کر بھی لیا تھا، مگر پرابلم صرف علیزہ کی اس حرکت سے ہوا، ورنہ ذوالقرنین کا معاملہ تو ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، آپ اب آگے کے بارے میں سوچیں۔ اب آپ اس سے سارے معاملے کے بارے میں کیا کہیں گے یہ طے کریں۔ میں ذوالقرنین کی فیملی سے رابطہ قائم کروں گا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو میں ذوالقرنین کے ساتھ علیزہ کی شادی کرا دوں گا۔ نانا نے یکدم جیسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے گرینڈ پا، وہ صاف صاف انکار کر گیا ہے اس شادی سے۔ عمر کچھ بے چین ہوا۔ عمر، تمہارے بات کرنے میں اور میرے بات کرنے میں بہت فرق ہوگا۔ ہماری فیملی کی ایک حیثیت ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی فیملی کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیں اور وہ بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیں۔ ذوالقرنین شادی پر تیار نہیں بھی ہوگا تو اس کے ماں باپ اسے تیار کر لیں گے۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے گرینڈ پا، کم از کم مجھے اس نے امپریس نہیں کیا۔ اچھا ہے یا برا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر علیزہ کو وہ پسند ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ساری عمر اسے پالنے اور بڑا کرنے کے بعد میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ وہ اس طرح خودکشی کر لے۔ اگر وہ اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک اس کی اچھائی یا برائی کا تعلق ہے، میں پتہ کروا لوں گا اس کے بارے میں۔ نانا وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلے کرتے جا رہے تھے۔ نانو اور عمر کچھ کہے بغیر خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اگلے چند دن بھی عمر اور علیزہ کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اپنے تحریری امتحان کے رزلٹ آنے کے بعد وہ اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں سے اس کی واپسی 2 ہفتے کے بعد ہوئی۔ آپ نے ذوالقرنین کے سلسلے میں اس سے بات کی؟ رات کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل پر علیزہ سے اس کا سامنا ہوا۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر سب سے پہلے ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عمر نے نانا سے پوچھا، وہ اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں؟ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے دوبارہ ذوالقرنین کے بارے میں کچھ کہا تو وہ خودکشی کر لے گی یا پھر گھر سے بھاگ جائے گی۔ میں تو خوف زدہ ہو گئی۔ علیزہ کبھی بھی اتنے باغیانہ انداز میں بات نہیں کرتی تھی، مگر اب تو وہ بالکل بدل گئی ہے۔ اس کا دل چاہے کالج جاتی ہے، دل چاہے تو گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ 2 دن پہلے جا کر سارے بال کٹوائی۔ پچھلے 1 ہفتے میں 3 بار شہلا آ چکی ہے۔ اس سے بات کرنے کے بجائے اسے دیکھتے ہی کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ دروازہ بجاتی رہی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ روحان سی ہو کر واپس چلی گئی۔ باقی سب کچھ تو چھوڑو، کرسٹی کی ساری چیزیں اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دی۔ وہ آگے پیچھے پھرتی رہی ہے، مگر مجال ہے علیزہ اسے ہاتھ بھی لگا جائے۔ گھر میں ہو تو سارا دن بلند آواز میں اسٹیریو آن رکھتی ہے۔
पहले कभी उसने ये भी नहीं किया। दिल चाहे तो खाना खाएगी, वरना 2 चम्मच लेकर उठ जाती है। और इनसे बात करूं तो ये कहते हैं कि वो जो कुछ कर रही है करने दूं, मैं कोई एतराज ना करूं। मगर इस तरह सब कुछ कितने दिन और कैसे चलेगा? उमर खामोशी से नानो की शिकायतें सुनता रहा, जबकि नाना बड़ी बेनियाजी से खाना खाने में मसरूफ रहे। ग्रैंडपा ने ठीक कहा, वो जो कर रही है उसे करने दे, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। उमर ने पानी पीते हुए कहा, मैंने इनसे कहा इसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, दोबारा से सेशन करवाएं, इसका डिप्रेशन तो कम हो, मगर ये इस पर भी तैयार नहीं। नानो को एक बार फिर से शिकायत हो रही थी, मैं उसकी मर्जी के बगैर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास कैसे ले जा सकता हूँ? और उसने साफ साफ कह दिया है कि वो अब किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो पागल नहीं है और मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता हूँ। नाना ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मेरी बात करने का नतीजा तो आप देख ही चुके हैं। मुझे तो पहले ही शर्मिंदगी है, ना मैं जुल्करनैन से बात करता और ना ये सब होता। वो खुश थी, खुश रहती। उमर को वाकई पछतावा था। फिर भी तुम उससे बात करो, इस तरह उसको अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। परसों सिकंदर का फोन आया था, उससे बात करने से इनकार कर दिया। 7-8 दिन पहले समीना का फोन आया था, तब भी उसने यही किया। मैंने समझाने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, ना मैं किसी से फोन पर बात करना चाहती हूँ, मुझे कोई टेलीफोनिक रिश्ता नहीं चाहिए। नानो ने रंजीदा लहजे में कहा, मैंने इतने साल इसकी तरबियत पर लगा दिए और अब ये सब कर रही है। मेरी सारी मेहनत इसने जाया कर दी। ग्रैनी, आपने उसकी तरबियत नहीं की, आपने उसकी शख्सियत बनने ही नहीं दी। नानो ने उमर की बात काट दी, मैंने उसे हर चीज दी। तरबियत सहूलतों और चीजों को नहीं कहते, उसने मुस्तहकम आवाज में कहा। आपने उसको सिर्फ पाला, पालने में और तरबियत करने में फर्क होता है। आपने उसकी तरबियत की होती तो वो जुल्करनैन के साथ अफेयर ना चलाती, या ऐसी गलती कर भी लेती तो इस तरह खुदकशी की कोशिश ना करती। मैं नहीं मानता कि उसको जुल्करनैन से मोहब्बत हुई है। जुल्करनैन की जगह आज कोई दूसरा बंदा आकर वही सब कुछ उससे कहना शुरू कर दे जो जुल्करनैन कहता था, वो उसके साथ भी इसी तरह आंखें बंद करके चल पड़ेगी। उसको जहाँ से तवज्जो और मोहब्बत मिलेगी वो वहाँ चली जाएगी, क्योंकि उसको ये चीज़ें आपसे या अपने पेरेंट्स से नहीं मिली हैं। इस खानदान में और भी बहुत से उस जैसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स में अलैदगी हो चुकी है। किसी ने भी वैसे प्रॉब्लम्स खड़े नहीं किए जैसे अलीज़ा ने किए हैं। उसकी वजह यह है कि बाकी सारे बच्चे अलैदगी की सूरत में पेरेंट्स में से किसी एक के पास रहे हैं और दूसरे से मिलते रहे हैं। अलीज़ा की तरह किसी को नानो और नाना के पास नहीं छोड़ा गया। तुम भी तो हो उमर, तुम तो बोर्डिंग में रहे हो। जहांगीर ने मुस्तकिल तुम्हें अपने पास नहीं रखा और ज़ारा से भी मिलने नहीं दिया, फिर भी तुमने किसी के लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़े नहीं किए। उमर के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। मैं कितना नॉर्मल हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मर्द की जिंदगी का दायरा औरत की जिंदगी के दायरे से मुख्तलिफ होता है। मेरी सारी जिंदगी घर के बाहर गुजरी है। मेरे पास बहुत सी मसरूफियात हैं, बहुत सी तफरीहात हैं, फिर एक करियर है, और फिर मैं 26 साल का हूँ। मुझे उस टीनेजर से तो कंपेयर नहीं कर सकते जिसकी जिंदगी के दायरे में एक दोस्त, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, एक बिल्ली और चंद ख्वाब हो। उसके पेरेंट्स की सेपरेशन की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर उसने कोई दुख उठाया है तो मेरी वजह से नहीं किया। मैं उसे जो दे सकती थी मैंने दिया। अब 24 घंटे तो मैं उसको गोद में लेकर नहीं बैठ सकती। और फिर अब वो बच्ची नहीं है, मैच्योर हो रही है। अपनी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को समझे, हालात के साथ एडजस्ट करना सीखे। तैराकी सिखाए बगैर आप किसी को इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए समंदर में धकेल देंगी तो उसके साथ वही होगा जो अलीज़ा के साथ हो रहा है। उस पर तरस खाने के बजाय उसके साथ वक्त गुजारें। वो पास बैठने को तैयार तो हो। उमर खाना खत्म कर चुका था। मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है उसको कुछ अरसे के लिए ले जाएं। कहाँ ले जाऊँ? कहीं भी, किसी हिल स्टेशन, या उससे पूछ लें जहाँ वो जाना चाहे। वो टेबल से उठ गया। अलीज़ा के कमरे के दरवाजे पर नॉक करके वो जवाब का इंतजार किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वो अपनी रॉकिंग चेयर पर झूल रही थी। उमर को देखकर कुछ गड़बड़ाई। कैसी हो अलीज़ा?
عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے جھولنا بند کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کے چہرے پر جواباً کوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی، نہ ہی اس نے عمر کے سوال کا جواب دیا۔ وہ صرف بے تاثر چہرے کے ساتھ عمر کو دیکھتی رہی، جو اطمینان سے اس کی کرسی کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے میرا حال پوچھنے نہیں آئے، کچھ اور پوچھنے آئے ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا، میں واقعی کچھ اور پوچھنے آیا ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کیا پوچھنے آئے ہیں۔ اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا ہیئر بینڈ اپنے بالوں میں لگاتے ہوئے کہا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، تو کیا پوچھنے آیا ہوں میں؟ عمر نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ نہیں، میں یہ پوچھنے نہیں آیا۔ علیزہ کی آنکھوں میں بے یقینی لہرائی۔ پھر آپ مجھ سے یہ کہنے آئے ہوں گے کہ میں نے خودکشی کی کوشش کر کے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں یہ کہنے نہیں آیا۔ پھر نانو نے آپ سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ آپ مجھے سمجھانے آئے ہوں گے کہ میں اپنا رویہ ٹھیک کر لوں۔ سوری علیزہ، تمہارا اندازہ اس بار بھی غلط ہے۔ میں یہ بھی کہنے نہیں آیا۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم کب سے میرے کمرے سے سلیپنگ پلز لیتی آ رہی ہو؟ عمر نے دیکھا کہ علیزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اور ظاہر ہے تم میرے سامان کی اچھی خاصی جانچ پڑتال کرتی رہی ہو۔ علیزہ نے کچھ کہنا چاہا، عمر نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، کم از کم میرے ساتھ جھوٹ نہیں۔ میں جانتا ہوں تم میرے کمرے میں سلیپنگ پلز لیتی رہی ہو، اور تم نے میرے کمرے سے ہی پلز لے کر خودکشی کی کوشش کی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے آپ کے کمرے سے سلیپنگ پلز لی، لیکن مجھے ضرورت تھی اس لیے لی۔ اور اس میں بری بات کیا ہے؟ آپ بھی تو یہ گولیاں کھاتے ہیں۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ تمہاری اور میری عمر میں بڑا فرق ہے، اور میں نے اسے عادت نہیں بنایا۔ مگر آپ لیتے تو ہیں نا، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں مرنے کے لیے تو نہیں لیتا۔ اس بار وہ چپ ہو گئی۔ ذوالقرنین نے گھر جا کر ایک بار بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، اور تم نے اس کے لیے مرنے کی کوشش کی۔ علیزہ نے تیز آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ آپ اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ کیوں؟ کیا اب تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو؟ عمر نے جیسے مذاق اڑایا۔ مگر تمہیں اس سے نفرت کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، گرینڈ پا کہہ رہے ہیں نا کہ تم چاہو تو وہ تم سے اس کی شادی کروا دیتے ہیں، پھر تم ان کا پروپوزل قبول کر لو۔ مجھے ذوالقرنین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ میں اتنی سیلف رسپیکٹ ہے کہ جو شخص میری انسلٹ کرے میں اس سے شادی نہ کروں، اور اس نے میری انسلٹ کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم آنسو امڈ آئے۔ اس نے چہرہ جھکا لیا۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے اس طرح کی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ عمر نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ لوگ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے مکار ہوتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لوگ اپنے چہرے پر اتنے ماسک چڑھا کر پھرتے ہیں کہ میں تو کسی کو پہچان ہی نہیں سکتی۔ ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں، لفظوں کا بھی۔ میں تو لوگوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے مجھ سے بہت دفعہ محبت کا اظہار کیا۔ اس نے مجھ سے بہت دفعہ کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، اور اس دن آپ کے سامنے اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس نے ایسا کہا ہی نہیں۔ نہ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے، نہ اس نے مجھ سے کبھی شادی کا وعدہ کیا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ ٹائم پاس تھا، مگر میرے لیے تو ٹائم پاس نہیں تھا۔ تو اب کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہی، نہ نانا کا، نہ نانو کا، نہ ہی آپ کا۔ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے سب کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں؟ میرا دل چاہتا ہے دنیا کا ایک دروازہ ہو جس سے میں باہر نکل جاؤں۔ اگر اکیلے رہنا ہے تو پھر وہاں جا کر رہوں۔ اور تم نے وہ دروازہ سلیپنگ پلز کھا کر ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ علیزہ نے ایک دم سر اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ پتہ نہیں میں نے کیا کیا۔ آپ اس دن کی بات نہ کریں، آپ کچھ بھی نہ کہیں، مجھے بار بار سب کچھ یاد نہ دلائیں۔ ٹھیک ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ، ذوالقرنین کو بھی۔ اب تم بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ وہی جو اب کر رہی ہوں۔ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے گرینی اور گرینڈ پا کتنے پریشان ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہر ایک میری وجہ سے پریشان کیوں ہوتا ہے۔ وہ دونوں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی وجہ سے پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ جو کچھ آپ کے پاپا نے کیا اس پر وہ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟
وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گئی۔ عمر کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا، پھر وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ کہتی رہو، خاموش کیوں ہو گئی؟ اس نے بڑے نارمل انداز میں اس سے کہا۔ آپ نانا اور نانوں سے کہیں وہ میرے بارے میں پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ کرسٹی کو کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ اور شیلا سے کیوں نہیں مل رہی؟ مجھے وہ دونوں اچھی نہیں لگتی۔ پھر ایک دوسری بلی اور دوسری فرینڈ بنا لو۔ علیزہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ جس چیز سے دل بھر جائے اسے ریپلیس کر دینا چاہیے۔ عمر نے بات جاری رکھی، بالکل ویسے ہی جیسے ذوالقرنین نے مجھے ریپلیس کر دیا۔ عمر چپ ہو گیا۔ میں ذوالقرنین کی بات نہیں کر رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ اپنی زندگی میں چیزوں کو ریپلیس کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح سر اٹھا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں کر پاتا، عمر نے اعتراف کیا، مگر میں سیکھ جاؤں گا۔ جس پروفیشن میں جا رہا ہوں وہ پروفیشن مجھے سب کچھ سکھا دے گا، مگر میں کبھی کسی چیز کو ریپلیس کرنا نہیں سیکھ سکتی۔ پھر زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ مشکل ہو جائے گی؟ مشکل ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ میں چاہتا ہوں علیزہ تم خود کو اس طرح ضائع مت کرو۔ میں چاہتا ہوں تم بہت اچھی زندگی گزارو۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے علیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں، مگر میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ واقعی پرواہ کرتے ہیں میری؟ علیزہ نے پوچھا۔ کیا تمہیں اب بھی مجھ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال تھا تم یہ جانتی ہوگی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے آپ سے کہا نا، میں لوگوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے ان لوگوں میں شامل مت کرو۔ تمہیں مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ علیزہ سکندر کو عمر جہانگیر کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ علیزہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب بھی اسی طرح اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے سر اٹھا کر عمر سے پوچھا۔ امر بیل، باب 34۔ ہیلو، میں عمر بول رہا ہوں۔ ہیلو عمر، کہاں تھے تم؟ صبح سے کتنی بار کال کر چکا ہوں، مگر تم نے موبائل آف کیا ہوا تھا۔ ہو کہاں تم؟ ایاز حیدر نے دوسری طرف سے کہا۔ یہیں ہوں میں، لاہور میں۔ گرینی نے مجھے بتایا کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تم نے آج کے نیوز پیپرز دیکھے ہیں؟ دیکھ چکا ہوں، عمر نے اسی بے تاثر انداز میں کہا۔ اپنے بارے میں خبر دیکھی ہے؟ ہاں، میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ دنوں تک تمہیں سسپینڈ کر کے تمہارے خلاف انکوائری شروع ہونے والی ہے۔ ایاز حیدر نے جیسے انکشاف کیا۔ تھینک یو۔ اور کچھ؟ تم یہاں اسلام آباد آ جاؤ۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جو کچھ کرنا ہے میں یہیں رہ کر کروں گا۔ کیا کرو گے تم؟ وہی جو پاپا نے کیا۔ انہوں نے میرے خلاف پریس میں یہ سب کچھ شائع کروایا۔ میں بھی ان کے خلاف پریس کو وہ سارے پیپرز دے دوں گا جو میرے پاس ہیں۔ بے وقوفی مت کرو، میں جہانگیر سے بات کر چکا ہوں۔ پریس نے تمہارے اور چند دوسرے آفیسرز کے بارے میں جو کچھ شائع کیا ہے، اس میں جہانگیر کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ تو خود نیوز پیپرز دیکھ کر حیران ہوا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تمہیں پہلے ہی خبردار کر چکا تھا کہ تم اگر اس پروپوزل کو ریجیکٹ کرو گے تو تمہارے لیے سروس میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے۔ آپ صرف پاپا کو یہ اطلاع دے دیں کہ کل کے نیوز پیپرز بھی ضرور پڑھیں۔ انہیں خبروں میں رہنے کی خاصی عادت ہے۔ کل ان کے بارے میں بھی کچھ خبریں لگیں گی، ہو سکتا ہے کافی پسند آئے انہیں۔ عمر کا لہجہ تلخ تھا۔ عمر، تم کچھ نہیں کرو گے۔ یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہاں آؤ اسلام آباد، میں تمہاری اور جہانگیر کی بات کرواتا ہوں۔ کوئی حل سوچتے ہیں؟ ایاز حیدر نے مصالحانہ انداز میں بھتیجے سے کہا۔ میں اب ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب باتوں کا وقت رہا ہی نہیں۔ وہ میرے لیے ہر راستہ بند کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں جہانگیر کا کیا قصور ہے؟ تم نے امریکہ میں جو کچھ کیا، ایجنسیز کے آدمیوں نے اس کے بارے میں گورنمنٹ کو رپورٹ کر دی۔ اب اگر اس رپورٹ میں سے کچھ ایکسرپٹس پریس کے ہاتھ لگ گئے اور پریس نے شائع کر دیے تو اس میں جہانگیر کی انوالومنٹ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اور انکوائری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی پریس نے شروع کروائی ہے۔ عمر، تمہارے خلاف بہت سیریس اوفینس ہے، ٹریزن کیس بنتا ہے۔
اب ظاہر ہے ایسی رپورٹ پر گورنمنٹ انکوائری تو کروائے گی۔ میں نے امریکہ میں جو کچھ کیا پاپا کے لیے کیا اور پاپا کے کہنے پر کیا۔ ٹریزن کیس پاپا کے خلاف بننا چاہیے، یہ انکوائری بھی انہی کے خلاف شروع ہونی چاہیے۔ ایجنسیز کے لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ مجھے انہوں نے فوراً ٹریس آؤٹ کر لیا، اور پاپا کے بارے میں وہ ایک لفظ تک رپورٹ نہیں کر سکے۔ اور اس ملک میں پریس تک سرکاری افسروں کے بارے میں وہی کچھ آتا ہے جو گورنمنٹ پہنچانا چاہتی ہے، ورنہ کم از کم ایجنسیز کی رپورٹس اس طرح لیک آؤٹ نہیں ہوتی۔ عمر کا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ دیکھو عمر نے ایاز حیدر کی بات کاٹ دی۔ میں نے اگر ایمبیسی میں فائلز اور رپورٹس کی کاپیز کسی کو پہنچائی ہیں تو پاپا کے کہنے پر کی ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا باس آپ کے پاس موجود فائلز کسی کو دینے کے لیے کہے، اور وہ باس آپ کا باپ بھی ہو جس نے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وہاں پوسٹ ہی اسی لیے کروایا ہو۔ عمر، موبائل پر اس طرح باتیں مت کرو، ہو سکتا ہے کہیں یہ سب سنا جا رہا ہو۔ ایاز حیدر نے اسے ٹوکا۔ آئی ڈونٹ کیئر، سنا جا رہا ہے تو سنا جائے۔ وہ میرا سروس ریکارڈ خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور میں ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہوں۔ پہلے بھی انہوں نے مجھے استعمال کیا، اور اب پھر وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تمہیں ہاں مخا غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ تمہیں کیوں استعمال کرے گا؟ وہ مجھے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اب گورنمنٹ جانے والی ہے، اور انہوں نے اس سیاست دان کو میرے بارے میں کچھ بھی شائع کرنے سے نہیں روکا، کیونکہ جب چند ماہ بعد گورنمنٹ جائے گی تو وہ عبوری حکومت میں میرے کیس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اور ان کا بیٹا ان بیوروکریٹس میں سے ہیں جو اس حکومت کے زیر التاب ہیں۔ بعد میں اگلی گورنمنٹ سے وہ پھر اچھی پوسٹنگ لے جائیں گے، مگر میرا سروس ریکارڈ تو خراب ہو جائے گا۔ عمر، جہانگیر ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ اس بار ایاز حیدر کا لہجہ پہلے سے محتاط تھا۔ اوہ ریئلی؟ تو پھر ان سے کہیں میں اب اس منسٹر کی بیٹی سے شادی پر تیار ہوں، وہ جب چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایاز حیدر نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ عمر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم احمقانہ بات کر رہے ہو، اور احمقانہ باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ انکل، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ ایسی چالوں کو نہ سمجھوں۔ پاپا سے کہیں اب جوڑیں رشتہ داری اس منسٹر سے۔ اب وہ کسی قیمت پر میری شادی اس شخص کی بیٹی سے نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ چند ماہ تک گورنمنٹ چلی جائے گی، اور اگلی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے تمام رشتہ دار بیوروکریٹس پر انکوائریز لائے گی، OSD بنا دے گی، یا پھر وہ پوسٹنگ دے گی جو بیکار ہے۔ تم امکانات کی بات کر رہے ہو۔ ایاز حیدر کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ میں حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ امکان ہے تو پاپا اسلام آباد میں جم کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگلی پوسٹنگ لینے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ میڈیکل لیو کو کیوں بڑھایا ہے انہوں نے، جبکہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ اور آپ انگلینڈ سے اسلام آباد کیوں آ گئے ہیں؟ عمر، میں تمہارے اور جہانگیر کے مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہوں۔ میں واقعی ایسا چاہتا ہوں۔ تم یہاں آؤ، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ایاز حیدر نے بہت پرسکون انداز میں بات کا موضوع تبدیل کر دیا۔ نہیں، میں نے اب کوئی آمنا سامنا نہیں کرنا۔ اگر وہ سب کچھ پریس میں لے گئے ہیں تو میں بھی سب کچھ پریس میں لے جاؤں گا، اور میرے پاس ان کے بارے میں جو کچھ ہے وہ ایک بار پریس میں آ گیا تو کوئی گورنمنٹ بھی انہیں سروس میں نہیں رکھ سکے گی۔ وہ اپنی باقی زندگی جیل میں گزاریں گے یا کسی دوسرے ملک میں فرار ہو کر۔ تم جانتے ہو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری پوری فیملی سفر کرے گی، ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی ہماری، جہانگیر کا کریئر ختم ہوگا تو تمہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ ایاز حیدر پہلی بار بلند آواز میں بولے۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ فیملی کی نہ اپنے کریئر کی۔ اگر کچھ ختم ہو رہا ہے تو ختم ہو جائے، بلکہ سب کچھ ختم ہو جانے دے۔ عمر، تم جذباتی ہو رہے ہو، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو۔ اگر پریس میں تمہارے بارے میں کچھ آ بھی گیا ہے تو اس کو کور اپ کیا جا سکتا ہے۔ تم اکیلے آفیسر نہیں ہو، اور بھی آفیسرز کا نام آیا ہے، ان کی فیملیز بھی ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ ہم کسی نہ کسی طرح انکوائری کو ڈیلے کروا لیں گے۔ چند ماہ تک ویسے ہی سیاسی سیٹ اپ تبدیل ہونے والا ہے۔ ایک بار وہ منسٹر وہاں سے ہٹ گیا تو کون دوبارہ انکوائری شروع کروائے گا؟ پھر اگر اس نے جلدی انکوائری کروانا بھی چاہی تو ہم دیکھ لیں گے کہ انکوائری بورڈ میں سے کون سے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کی جا سکتی ہے۔ لیکن میرے سروس ریکارڈ میں یہ سب کچھ آ جائے گا۔
اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو پھر ٹھیک ہے, جب پاپا کے بارے میں پریس کچھ شائع کرے تو آپ بالکل اسی طرح سے سارے معاملے کو ہینڈل کریں جس طرح آپ میرے معاملے کو ہینڈل کرنے کا کہہ رہے ہیں. وہ اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا. انہوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں بھی ان کے ساتھ وہی کروں گا. کم از کم اب وہ مجھے استعمال کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. میں نے تمہیں بتایا ہے کہ جہانگیر نے یہ سب نہیں کروایا, مگر انہوں نے یہ سب ہونے سے روکا بھی نہیں. انکل, آپ اپنے بیٹے کے خلاف ایسی کوئی رپورٹ پریس تک آنے دیتے, خاص طور پر تب جب وہ آپ کے کہنے پر ہی سب کچھ کرتا رہا ہو. ایاز حیدر اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے. کوئی اپنے گھر کے کتے کے ساتھ بھی وہ نہیں کرتا جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیا ہے. مجھے پوری طرح دلدل میں پھنسا دیا ہے. میرے بارے میں جو الزامات آئے ہیں ان کے بعد میں تو کسی کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا. میں صرف اس گندگی کی وجہ سے فورن سروس چھوڑ کر آیا تھا کہ نہ میں وہاں ہوں گا نہ مجھے اس طرح کے کام کرنا پڑیں گے, اور پاپا مجھے یہاں بھی رہنے نہیں دے رہے. اگر وہ رپورٹ اس شخص نے پریس تک پہنچائی ہے تب بھی کیوں نہیں روکا انہوں نے اسے, مگر جہاں جہانگیر ماز کی اپنی ذات آ جائے وہاں تو انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا, حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی. اگر یہ میرے ساتھ ہی سب کچھ کریں گے تو میں بھی ان کا لحاظ نہیں کروں گا. Enough is enough. Now I'll pay him in the same coin. اس نے فون بند کر دیا. ایاز حیدر نے پریشانی کے عالم میں اس کا نمبر دوبارہ ملانا شروع کیا. موبائل آف کر دیا گیا تھا. ایک گہری سانس لے کر انہوں نے جہانگیر ماز کا نمبر ملانا شروع کر دیا. پتہ نہیں ایاز کو کیا بات کرنی ہے عمر سے. کہہ رہا تھا مجھے فون کر کے بتا دے گا, مگر ابھی تک فون بھی تو نہیں کیا اس نے. لنچ کرتے ہوئے نانو مسلسل عمر کے بارے میں پریشان ہو رہی تھی. علیزہ ان کی بڑبڑاہٹ سنتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی. تم ذرا فون کرو عمر کو. بالآخر نانو نے اس سے کہا, فون کرنے سے کیا ہوگا, میں بات تو کروں نا, اس سے پتہ تو چلے کہ ایاز کو اس سے کیا بات کرنی تھی. نانو, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انکل نے کام کے حوالے سے ہی کوئی بات کرنی ہوگی. ہمیں بتانے والی بات ہوتی تو انکل آپ کو بتا دیتے یا پھر عمر ہی آپ کو بتا دیتا. علیزہ بھی مطمئن تھی. نہیں, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. مجھے لگتا ہے اس کا پھر جہانگیر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے. وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا. تو یہ کون سی نئی بات ہے, چند ماہ پہلے بھی تو یہی جھگڑا ہوا تھا. انکل جہانگیر اور اس کے درمیان تو ہمیشہ ہی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. علیزہ نے نانو کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. پھر بھی کچھ پتہ تو چلنا چاہیے. تم عمر کو فون کرو. نانو نے اصرار کیا. کھانا تو کھا لینے دیں, پھر کر دیتی ہوں. علیزہ کو ان کے اصرار سے کچھ الجھن ہوئی. کھانا کھانے کے بعد علیزہ نے عمر کے موبائل کا نمبر ڈائل کیا. موبائل آف ہے. اس نے نانو کو اطلاع دی. تم ہوٹل میں فون کرو. نانو نے ہدایت دی. علیزہ نے ہوٹل کا نمبر ڈائل کیا. کچھ وقت کے بعد ہوٹل ایکسچینج کے تھرو عمر سے اس کا رابطہ ہو گیا. نانو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. اس نے عمر کی آواز سنتے ہی ریسیور نانو کو تھما دیا. ہیلو گرانی, ہیلو گرانی, اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ اکتایا ہوا لگا. تم نے مجھے دوبارہ فون نہیں کیا. ایاز سے بات ہو گئی تمہاری؟ ہاں ہو گئی. کیا کہا اس نے تم سے؟ آپ نے آج کا نیوز پیپر دیکھا؟ عمر نے جواباً سوال پوچھا. ہاں دیکھا ہے. پھر بھی آپ پوچھ رہی ہیں, کیا مطلب؟ فورن سروس کے کچھ آفیسرز کے بارے میں فرنٹ پیج پر ایک ہیڈ لائن ہے, اسے ذرا غور سے پڑھ لیں. اس میں میرا نام نہیں دیا گیا, مگر میرے عہدے اور پوسٹنگ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دی گئی ہے. انکل ایاز اس کے سلسلے میں مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. میرے خلاف انکوائری ہونے والی ہے. چند دنوں تک مجھے سسپینڈ کر دیا جائے گا. اس نے ایک گہری سانس لے کر بتایا. نانو یکدم پریشان ہو گئی. پھر کیا ہوگا؟ تم نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ وہ تمہیں سسپینڈ کر رہے ہیں؟ گرانی, اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھیں. میں رات کو آپ کی طرف آؤں گا, کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا, تب آپ کو سب کچھ بتا دوں گا. ٹھیک ہے, میں رات کو تمہارا انتظار کروں گی. عمر نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا. عمر کو معطل کر رہے ہیں؟ علیزہ نے نانو کے فون رکھتے ہی ان سے پوچھا. ہاں, تم ذرا آج کا نیوز پیپر لاؤ. نانو بے حد فکر مند نظر آنے لگی تھی. علیزہ اخبار لے کر ان کے پاس آ گئی. وہ بھی ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگی تھی. نانو نے اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا. علیزہ نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا. خاصی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا.
نیوز پیپرز میں عمر کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ ہاں۔ نانو نے مزید کچھ کہے بغیر وہ صفحہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمر نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ جیسے حیرت سے چیخ اٹھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ عمر بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خبر پڑھ کر اس کے چہرے پر بے یقینی ابھر آئی تھی۔ رات کو عمر کے آنے تک وہ دونوں فکر مندی کے عالم میں وہاں بیٹھی اسی کے بارے میں بات کرتی رہی، مگر جب وہ آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات نے ان دونوں کو حیران کیا۔ خلاف توقع وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ کھانے کی میز پر وہ نانو سے مختلف ڈشز کو ڈسکس کرتا رہا۔ الیسا اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بڑے اطمینان سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کسی قسم کی مشکل یا پریشانی سے دوچار تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تینوں کافی پینے لاؤنج میں بیٹھ گئے اور تب نانو نے خود بات شروع کی۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ کے بیٹے کے لیے کیا، اس نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر کہا۔ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں اس وقت کافی کے سپ لیتے ہوئے یہ مشورہ دینا بہت آسان ہے گرانی، مگر جب آپ ٹی وی لاؤنج کے بجائے ایمبیسی کے آفس میں بیٹھے ہوں اور آپ کا باس جو آپ کا باپ بھی ہو وہ آپ سے یہ کہے کہ اس فائل کی ایک کاپی کسی ایسے شخص کو دے دو جو سیکیورٹی رسک ہو، تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ کہیں گے کہ میں نہیں دوں گا، یا اپنی حب الوطنی کے بارے میں کوئی تقریر شروع کر دیں گے۔ ایسا کرنے کے بعد آپ اس آفس میں کتنی دیر اور کتنے دن بیٹھ سکتے ہیں جہاں کی چپڑاسی سے لے کر ایمبیسڈر تک سب ایک جیسے ہوں؟ جہانگیر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نانو نے افسردگی سے کہا۔ یہ جملہ آپ نے 25 سال دیر سے کہا۔ 25 سال پہلے آپ اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ دیتی تو شاید وہ چند لمحے سوچتا کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، مگر اب 25 سال بعد اس کے لیے یہ ایک بے معنی جملہ ہے۔ ان فائلز کے بدلے میں میرے باپ کے پاس اتنے ڈالرز آ گئے ہیں کہ ان سے خریدی جانے والی چیزیں کسی بھی رشتے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ الیسا کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی باتیں زیادہ تلخ تھیں یا وہ کافی جو وہ اپنے اندر انڈیل رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ نانو نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ پتہ نہیں، عمر نے کندھے اچکائے۔ بس میرے پاس پاپا کے خلاف جو بھی پیپرز ہیں میں بھی انہیں پریس کے ذریعے سامنے لا رہا ہوں۔ پاپا نے مجھے ڈبونے کی کوشش کی ہے، میں انہیں ڈبونے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سرد مہری تھی۔ ٹی وی پر 9 بجے کا نیوز بلیٹن شروع ہو چکا تھا۔ وہ اب کافی پینے کے ساتھ خبروں کی طرف متوجہ تھا۔ اور تمہارا کیا ہوگا؟ نانو اس کے لیے فکر مند تھی۔ میرا؟ وہ ہنسا۔ کچھ بھی نہیں، چند ہفتے یا مہینے معطل رہوں گا، پھر دوبارہ پوسٹنگ مل جائے گی۔ البتہ ریکارڈ خراب ہو جائے گا، ہاں، مگر پاپا کو خاصے فوائد حاصل ہوں گے ان خبروں اور میرے سسپینشن سے۔ وہ واقعی بہت خوش قسمت آدمی ہے۔ ٹرمپ کارڈ ہمیشہ انہی کے ہاتھ رہتا ہے۔ وہ ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ آج کراچی میں کچھ نامعلوم حملہ آوروں نے معروف صحافی شہباز منیر کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ اپنے آفس میں تھے۔ مقتول ایک صفحہ اول کے انگلش اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ حملہ آور جانے سے پہلے ان کے آفس میں موجود تمام دستاویزات کو آگ لگا گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر نے اس حادثے پر دلی افسوس۔ ایک تو یہ روز روز کے قتل، پتہ نہیں حکومت لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیوں نہیں کر پاتی۔ نانو کی بڑبڑاہٹ نے الیسا کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا۔ ٹی وی پر اب نیوز کاسٹر اور خبر پڑھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے عمر؟ الیسا نے نانو کی آواز پر چونک کر عمر کو دیکھا۔ وہ ہونٹ بھینچے زرد چہرے کے ساتھ صوفے کی پشت پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔